नूरे रमजान की प्रस्तुत करता हैं सना अहमद, बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर वार्ड नंबर 62, सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर, 113 MG रोड, कोलकाता 7. अजमल सिद्दीकी, renowned businessman and state secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell. इखलाक अहमद, ex councillor, वार्ड नंबर 43. बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर. अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस. शम्स इकबाल, काउंसिलर, वार्ड नंबर 134, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. नफीस अहमद, एंटरप्रेन्योर एंड CEO गोल्डन गेट ग्रुप. मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर, टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी वार्ड नंबर 4. अथर शफी, सोशल एक्टिविस्ट. बिलाल हसन, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट, बज़्म शहरी निशात. जुल्करनैन अली, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन. मोहम्मद जमालुद्दीन, NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन. नदीम अहमद खान, फिलांथ्रोपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू. नाज़रीन, आप सबका हालात बंगाल न्यूज़ इंडिया में खैर मकदम है, स्वागत है. मैं अशफाक आपका, और आप सब देख रहे हैं नूरे रमज़ान. आज हमारे सामने जो शख्सियत जिनसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आपको बता दें कि जब इराक़ में सद्दाम हुसैन की जब हुकूमत गिर गई, उसके बाद एक फितना वहाँ पैदा हुआ, IS दाइश जिसे हम कहते हैं, और जिसने बज़ाहिर चोला और हुलिया तो मुसलमानों का रखा था, लेकिन उसका कोई भी काम मज़हब इस्लाम से मिल नहीं खाता था, मैच नहीं करता था. और मेरे सामने जो हज़रत मौलाना तशरीफ़ फरमा है, मौलाना मुफ्ती हाफिज़ कारी मोहम्मद मंजर हुसैन खां अशरफ़ी मिसबाही साहब, जिनका ताल्लुक़ मुंबई से है. इन्होंने सबसे पहले दाइश के ख़िलाफ़ फतवा दिया और उसकी जो कारकर्दगी को दहशतगर्दाना अक़दाम करार दिया. और इनकी बात पर, इनके इस फतवे पर मुंबई शरीफ और हिंदुस्तान भर के कमोबेश हज़ारों उलमा ने इनके इस फतवे की तायद की. यहाँ तक कि UNO यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी इनका फतवा वहाँ पर दर्ज है. हज़रत, आपने अपना कीमती वक्त दिया हम सबको. हालात बंगाल न्यूज़ इंडिया और हमारे नाजरीन कारीन की ओर से हम आपका खैर मकदम करते हैं. हज़रत जी, हज़रत, ये नूरे रमज़ान प्रोग्राम हम लोग हर साल रमज़ान के ताल्लुक़ से करते हैं. हज़रत, हम चाहेंगे शो की शुरुआत से पहले कुछ आयत करीमा से आप इसकी शुरुआत करें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती. सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम. बहुत बहुत शुक्रिया. हज़रत, रमज़ान का महीना है, इबादतों का महीना है. हम लोग 3 रमज़ान पार कर चुके हैं, चौथे रमज़ान में आ रहे. हज़रत, इबादत का महीना है, इबादत हर मर्द व औरत सब पर फ़र्ज़ है. औरतें इस माह मुबारक में इबादतें कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह. सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और तमाम को और आपके क़ारीन सामईन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ. जी, बहुत शुक्रिया. आज ऐसे चैनल की ज़रूरत है, इसलिए कि उरियानियत और बुराई घर घर में है. तो ऐसे चैनल की वजह से लोगों के अंदर इस्लाह और अमल का जज्बा पैदा होता है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद आप तमाम लोगों को खैर के काम की तौफ़ीक़ अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. बहुत अच्छा सवाल किया कि मर्द और औरत. जी जाहिर सी बात है, हमारे मर्द भाई मस्जिद में जाकर इबादत रियाजत करते हैं. जी. हमारी माँ बहनें किस तरीक़े से इबादत करती हैं. जी. देखिए, औरतों को भी इस महीने में बढ़ चढ़ कर इबादत और रियाजत करनी चाहिए, और करते भी हैं. और औरतों के लिए मज़हब इस्लाम में
آپ انعام یہ دیکھیں کہ مرد تو مسجد میں آئے اور عبادت کرے، نماز پڑھے تو اسے فضیلتیں ملتی ہیں. عورت اپنے گھر میں جتنی حفاظت اور پردے کے ساتھ اپنے گھر کی گوشہ تنہائی میں عبادت کرتی ہے، اللہ وہ ثواب اسے وہاں عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. حتیٰ کہ عورت اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اسے کعبہ شریف میں عبادت کا ثواب عطا ہوتا ہے. کیا بات. تو عورت اپنے گھر میں تنہا نماز، تراویح، سنن، نوافل پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر پڑھیں، اچھا. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ رکھیں. اس لیے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ عورت کا گود بچوں کی پہلی درسگاہ ہے. جی. ماں جب عبادت کرے گی تو بیٹی بھی عبادت کرے گی. چھوٹے چھوٹے بچے عبادت کا طریقہ سیکھیں گے تو گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہوگا. گھر میں وہ عبادت ریاضت کرے، اللہ اسے رمضان شریف کا ثواب اور فضیلتیں عطا فرمائے. آپ نے حضرت عورتوں کی عبادت کے بارے میں کہا. ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. ہمارے عورتوں، ہماری جو ماں بہنوں کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آتا ہے حیض کے تعلق سے. ظاہر سے بات ہے کہ 30 دن کا یہ جو رمضان کے مہینہ ہے، اس میں اگر ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ویسی صورت میں تو ان پر وہ روزے اور عبادتیں ان کا ہونا ممکن نہیں ہے. ویسی صورتحال میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شریعت بالکل آسان. جی. قرآن میں بھی ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا ترید بکم العسر. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آپ پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت جب آسانی فرمایا ہے، اور دین آسان مذہب ہے، اس میں ہر ایک کا حل موجود ہے. اگر عورت کو ماہواری آتی ہے جی. تو ان ایام میں ظاہر سی بات ہے نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ وہ بیچاری نماز پڑھیں گی. ان ایام میں عبادت ریاضت نہیں کریں گی. وہ فرض مانے روزہ آ رہی ہے، جی. مگر روزے کی قضا وہ بعد میں ادا کریں گی. مانے کہ عید کے بعد جو ان کو ایام ملتے ہیں پاکی کے، ان ایام میں وہ روزے کی قضا کر لیں گی. مگر ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھی، مگر پاک مطلب وضو کر لیں، اور وضو کر کے وہ ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کا نام لیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں. صرف وہ قرآن شریف تلاوت کی نیت سے تو نہیں پڑھ سکتی، مگر ذکر و فکر تو کر سکتی، وہ درود شریف تو پڑھ سکتی ہیں. تو ان وقتوں کو بھی وہ خالی ضائع نہ کریں، بلکہ قرآن شریف وغیرہ کی تلاوت تو نہیں کر سکتی ہیں، مگر وہ ذکر و فکر کریں. تو حضرت آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ روزہ ان کا اگر مس ہو گیا اس حالت میں، چونکہ حیض کا عالم ہے، تو عید کے بعد وہ اگر وہ اس کو روزے کو ادا کر، کیا اس کا ثواب وہی ہے؟ کیونکہ اس مبارک مہینے میں دیکھیے، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا، جی، اور ایک ہے بیماری میں مبتلا ہو جانا. یہ جو عورتوں کا مسئلہ ہے، جی، یہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑ رہی ہیں، یہ عارض لاحق ہو گیا، قدرتی عارض لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے. لہٰذا بعد میں جو وہ قضا کریں گی ان ایام کی، اس کا بھی انہیں ثواب وہی ملے گا، رمضان والا ثواب بے شک ملے گا. اس لیے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑ رہی ہے. ورنہ اگر جان بوجھ کے کوئی روزہ چھوڑ دے تو ایک روزے کے بدلے میں سالوں اگر روزہ رکھتا رہے تو وہ فضیلت نہیں پا سکتا، مگر جو جان بوجھ کر چھوڑا ہے. حضرت ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ شوگر کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں. ایک ایسا بیماری جو بہت لوگ اس میں مبتلا. شوگر کے مریض انسولن لیتے ہیں، ایک ٹائپ کا انجیکشن ہے، تو کیا وہ روزے کی حالت میں اس کو لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، انجیکشن کے بارے میں تو عام مسئلہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے. شوگر کے وہ مریض جن کا شوگر حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، جی، وہ روزہ رکھیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے رکھیں، اور ڈاکٹر کے مفید مشوروں کے مطابق جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور رہی بات کہ ان کو انسولین اگر دن میں، حالانکہ شوگر کا مریض میں بھی ہوں، اللہ حفاظت فرمائے تمام لوگوں کی بھی،
اگر شوگر کا مریض احتیاط کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں رمضان شریف سے زیادہ اس کو احتیاط کی اور اس سے سب سے بہترین کوئی مہینہ ہے۔ صورت ہے، بہت اچھا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دم ہم لوگ مطمئن رہتے ہیں، شوگر پورا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بالکل کنٹرول رہتا ہے۔ دن میں تو انجیکشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، تو انسولین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کو انجیکشن لینا ہی پڑ گیا جی تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر دن میں انسولین کی ضرورت ہی نہیں۔ انسولین لیں گے تو کچھ کھائیں گے، جب کھانا ہی نہیں تو انسولین کیوں لیں گے؟ تو انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بیشک نہیں ٹوٹتا۔ اور آنکھ میں یا کان وغیرہ میں ڈراپ کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے بہتر یہی ہے کہ کان میں یا آنکھ میں ڈراپ وغیرہ نہ ڈالیں روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں جی اگرچہ جو ہے آنکھ میں ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے اور کان میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ تحقیق جو ہے اب علماء کا اختلاف ہو گیا، تو لہٰذا بہتر یہی کہ دونوں صورتوں میں جو ہے نہ کان میں ڈالیں نہ آنکھ میں ڈالیں، جو ہے اس سے پرہیز کریں تاکہ کسی کے مطابق ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارے سامنے تھے حضرت مولانا مفتی حافظ و قاری محمد منظر حسین خان اشرفی مصباحی صاحب، جو جن کا تعلق ممبئی سے ہے۔ حضرت آپ سے اور بھی ہم بات کریں گے، بنے رہے ہمارے ساتھ۔ وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ नूरी रमजान की प्रस्तुत करता हैं सना अहमद, बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर वार्ड नंबर 62, सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर, 113 MG रोड, कोलकाता 7। अजमल सिद्दीकी, renowned businessman and state secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell। इखलाक अहमद, ex councillor, वार्ड नंबर 43। बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर। अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस। शम्स इकबाल, काउंसिलर, वार्ड नंबर 134, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नफीस अहमद, एंटरप्रेन्योर एंड CEO, गोल्डन गेट ग्रुप। मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर, टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी, वार्ड नंबर 4। अथर शफीक, सोशल एक्टिविस्ट। बिलाल हसन, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट, बज़्म शहरी निशात। जुल्करनैन अली, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन। मोहम्मद जमालुद्दीन, NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन। नदीम अहमद खान, फिलांथ्रोपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट। ब्रेक के बाद आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। मेरे सामने है मुंबई से तशरीफ़ फरमा, हिंदुस्तान भर में अपने बयान के लिए जाने जाते हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजर हुसैन खां अशरफी मस्बाही साहब। हज़रत, ये बताएं कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, हम लोग रमज़ान में आ चुके हैं, लेकिन हमारा दिल अभी भी रमज़ान में नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम कलकत्ता शहर की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी हमारे जो बच्चे, हमारे छोटे भाई या हमारे हमसे जो बड़े हैं, वो मटर गश्ती करते हैं। उनका हर गली नुक्कड़ में मीटिंग है, चाय हो रही है, और शहरी तक उनका जो है वैसे ही है। हालांकि ये महीना इबादतों का महीना है, नफिल अगर इबादत पढ़ी जाए तो भी अल्लाह उसका अजर देगा। तो आप बहसीत आलिम दीन ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अफसोस तो ये है कि हमारी नई नस्ल खास करके 18 साल, 16 साल, 20 साल, 24-25 साल तक की जी, अक्सर ये पूरी रात, कलकत्ता का भी मैं कल कई जगहों को देखा, जी, जगहों पे देखा, और बम्बई में भी देखता हूँ बम्बई में भी यही सूरत हाल है कि बच्चे, खास करके बम्बई में तो देखा कि मालदार बच्चे, मालदार घर के बच्चे, बड़े घर के बच्चे, बड़े घर के बच्चे, वो हुक्का पार्टी कर रहे हैं, हुक्का पार्टी, वो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं रोजे में भी, रमजान रात में रोजे के मतलब रमजान के महीने में, रमजान के महीने में रात। जी, क्या आपके कलकत्ता में देखा तो क्रिकेट का मैदान बनाए हुए हैं। जी जी जी, शर्म और अफसोस की बात है। ये तो इबादत और रियासत का महीना है, यहाँ तो नफल का सवाब फर्ज के बराबर, बेशक फर्ज का 70 फर्जों के बराबर। ये महीना तो हमें क़ज़ाए उम्री, अपना मुहासबा, अपने नफ्स को मारना, और हमारे बुजुर्गों को देखिए या काबिरीन को देखिए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाबान के आखिरी तारीख आती तो आप अपने सहाबा को जमा करके इसकी अज़मत, फजीलत
اور خیر بھلائی کی طرف لوگوں کو ابھارتے. آج ہم کہاں چلے گئے؟ جو سراپا جنتی ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں اور ہم سراپا گنہگار ہو کے کھیل کود میں لگے. ہم نے تو صرف افطاری کرنے کا نام روزہ سمجھ لیا ہے. نہیں. اور اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے بھائی کہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, شور و غل کر رہے ہیں, محلے میں گھوم رہے ہیں, کوئی کنکر مار رہا ہے, کوئی کسی کے دروازے کو ٹھوک رہا ہے, اس میں مسلم بھی ہیں نان مسلم بھی ہیں. اس سے سب سے برا اثر یہ پڑتا ہے کہ آپ مسلم اکثریتی علاقے میں ہیں تو آپ سے لڑائی تو نہیں ہو رہی, وہ بیچارے دل میں یہ خاموش ہے وہ. خاموش ہیں, مگر وہ اپنی دکانوں میں اپنے دلوں میں 10 جگہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں. بے شک. تو رمضان تو خیر کا مہینہ ہے, آپ اس میں گناہ کر کے شر کر کے اپنے بھی بدنام ہو رہے ہیں, اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں. لہذا ضرورت ہے محلے کے ذمہ داروں کی کہ ایسے بچوں کی حوصلہ شکنی کریں. وہ بچے یا تو رات کو سو جائیں اور سحری کے انتظار میں کہ سحری میں اٹھیں, یا تو رات کو عبادت و ریاضت کریں, کھیل کود تماشا لہو لعب اور جو ہے شور و غوغا ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. اسی میں بھلائی ہے. مسلمان اسے نہیں کہتے جو خود اچھا بن جائے, مسلمان وہ ہے جو خود بھی اچھا ہو دوسرے کو بھی اچھا بنائے. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے مسلمان بھی محفوظ ہو اور جس کے زبان اور ہاتھ سے جو ہے پوری انسانیت محفوظ ہو. تو ہمارے کرتوت سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت میں اضافہ ہونا چاہیے, ایسے کرتوت سے تو نقصان ہوگا. بہت بہت شکریہ حضرت, آپ نے بہت ہی اہم موضوع پہ آپ نے بات کی. حضرت ایک اور میرا سوال ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رمضان شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نماز سے تو ہے. ہم یہ چونکہ عبادت کا مہینہ ہے, سب لوگ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. بچے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں جب نماز چل رہی ہوتی ہے بچے نیت میں ہوتے ہیں, بڑے ہم جیسے بڑے آتے ہیں ان بچوں کو ان کے نماز کے حالت سے ان کو سائڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کی جگہ پر وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. بچوں کے ساتھ اس طرح کا یہ حوصلہ شکنی کرنا نماز کی حالت میں, اسے کس طرح دیکھیں؟ دیکھیے, نمبر 1 تو یہ سمجھیے, نہ سمجھ بچے کو تو مسجد میں لانا ہی منع ہے. کیوں نہ سمجھ؟ اچھا, جو پیشاب کر دے, نجاست کر دے, شور و غل کرنے لگے. بچے جو سمجھدار آ رہے ہیں یہ تو بہترین چیز ہے. شریعت میں جو ناسمجھوں کو منع کیا گیا ہے, حدیث پاک میں جو بچوں کو منع کیا گیا, چھوٹے بچوں کو, نہ سمجھ بچے کہ جو مسجد کی عزت و حرمت کو پامال کر دے. مگر وہ جو سمجھدار ہیں, جو گھر میں موبائل چلا رہے ہیں, گانا سیکھ رہے ہیں, گا رہے ہیں, چلا رہے ہیں, وہ بچے اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو ہمیں ان کا ویلکم کرنا چاہیے, ان کا استقبال کرنا چاہیے. سمجھدار بچے اگر صف میں ہیں تو ان کو سائڈ مت کیجیے, اس لیے کہ صف میں اگر ہے وہ نماز کی نیت باندھے ہو رہا ہے تو سمجھ رہا ہے تو نیت باندھا ہے. جی بے شک بے تو شک. اس سے آپ کی قطع صف نہیں ہوتی ہے. ان کے بغل میں آپ کھڑے ہو جائیے, آپ ان کو دھکا دے دیجئے, ان کو باہر بھیج دیجئے, تو جو سدھرے ہوئے بچے ہیں وہ بھی بگڑ جائیں گے. اگر کوئی بچہ شورغل کر رہا ہے تو ان کو پیار سے سمجھائیے, اور نہیں سمجھ رہا ہے تو ان کو باہر کر دیجئے, ان کے گارجین کو کہیے. مگر جو سمجھدار بچے آ رہے ہیں ان کا استقبال کیجئے, اس لیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ آج اگر مسجد سے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ کل مسجد کے وفادار نمازی رہیں گے. آج اگر وہ لہو لعب میں چلے گئے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے گیم سے فرصت نہیں ہے, گالی گلوچ سے فرصت نہیں ہے, شور و غل سے فرصت نہیں ہے, اب گناہ کے کام, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لہو لعب میں لگے ہیں, تو انہیں دین سے قریب کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ نماز پڑھیں, کتاب پڑھیں, دین پڑھیں اور عصری تعلیمات پڑھیں, تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوں, اور انہیں اگر غلطی ہو انہیں پیار سے سمجھایا جائے بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. یہ نہیں کہ ہم ان پہ سختی کریں کہ وہ دین سے نفرت کرنے لگیں یا علماء سے نفرت کرنے لگیں, مسجد سے دور بھاگنے لگیں. نہیں, اگر کوئی غلطی ہے تو انہیں سمجھایا جائے. بعض اوقات یہ بھی دیکھا کہ بچے سجدہ میں ہیں, بڑے آ کے ان کے ایک لات مار کے پھر سائڈ کرے, پھر وہاں نماز پڑھ. جو ایسا کر رہے ہیں بے شک ناجائز کر رہے ہیں. اولا ان کو لات مارنا شرع کسی طریقے سے اجازت نہیں ہے, انہیں تو معافی مانگنی چاہیے. بچوں سے وہ حقوق العباد میں گرفتار ہو رہے ہیں, بندے کا حق پامال کر رہے ہیں. وہ اگر سجدے میں ہے اور آپ نے لات مار دیا انہیں, اتنی بھی آپ کو تمیز نہیں, احساس نہیں کہ وہ بچے عبادت و ریاضت میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اگر وہ سجدہ میں ہے تو سمجھ رہا ہے سجدہ تو نماز پڑھ رہا ہے, بے شک. اور آپ نے لات مار دیا, اس کا مطلب بچہ سمجھدار ہے اور آپ نہ سمجھ ہیں. لہٰذا جس نے بھی ایسی حرکت کی ہے یہ غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, غیر شرعی ہے, ممنوع ہے. انہیں ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے اور اپنی حرکت سے توبہ کرنا چاہیے. حضرت ایک اور اہم مسئلہ ہے, چونکہ یہ
عبادت کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ ایک ہم لوگ دیکھتے ہیں، مسجدوں سے بھی چوریاں ہوتی ہے۔ مان لیجیے کوئی شخص نماز کی حالت میں ہے اور سامنے اس کا موبائل فون یا کچھ بھی قیمتی سامان ہے، کوئی شخص چوری کر رہا ہے، لے کے چلا گیا، وہ نماز کی حالت میں، اس کے لیے کیا حکم ہے حضرت؟ میں ابھی پہلے بھی بولا، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اگر کوئی چوری کر رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا آپ کا نہیں دوسرے کا بھی سامان چوری کر رہا ہے، تو آپ نماز سے الگ ہو کر، نماز توڑ کر اس چور کو پکڑ لیجئے اور سامان کی حفاظت کیجئے۔ شریعت آسان مذہب ہے، یہ نہیں کہ آپ کا مال غائب ہو جائے اور آپ عبادت میں لگے ہیں۔ شریعت کہتی ہے آپ توڑ دیجئے نماز اور اس چور کو پکڑ لیجئے۔ مگر نماز توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سلام پھیر دیجئے، سلام پھیر کے اسی وقت سلام پھیریے اور اس چور کو پکڑ دونوں سلام؟ نہیں، ایک طرف سلام پھیر کے، ایک سلام، اچھا۔ کھڑے اگر قیام میں ہے تو قیام میں السلام علیکم پڑھ کے سلام پھیر کے اس کو پکڑ لیجیے۔ بہتر طریقہ یہی ہے، ورنہ آپ کو کچھ طریقہ نہیں معلوم ہے تو چور چوری کر رہا ہے، ویسے اس کو پکڑ، پہلے اس کو چور کو پکڑے پھر نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد نماز ادا کریں، اس لیے کہ وہ تو آپ نماز میں رہیے گا تو لے کر چل دے گا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ نماز پڑھ جائے تو ظاہر سی بات آپ کا تو دھیان نماز میں رہا نہیں، نماز وہاں آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ نماز کی حالت میں جو ہے اب نماز توڑ کر کے چور کو پکڑ لیجیے، یہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہم اور آپ تو شریعت کو نہیں جان رہے ہیں، اس لیے پریشانی ہے۔ اگر شریعت کو جان لیجیے تو شریعت جتنا آسان مذہب خدا کی قسم پوری دنیا میں کوئی ایسا مذہب اسلام کی طرح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو میرے سامنے تھے حضرت مولانا مفتی حافظ و قاری محمد منظر حسن خان اشرفی صاحب۔ مولانا صاحب نے بہت ہی بہترین اور آسان لفظوں میں ہمیں بتایا کہ ہمارے شریعت نے کتنی آسانیاں دی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا موبائل فون ہے یا کوئی قیمتی چیز ہے، آپ کا پرس ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ اس کو ساتھ چوری کر رہا ہے اور لے کے بھاگ رہا ہے، تو آپ نماز کی حالت میں ایک سلام پھیر کے اس کو پکڑ سکتے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مولانا ہمیں اگر سلام نہیں بھی پھیر سکے پھر بھی آپ پکڑ سکتے ہیں بتائیے نماز توڑ کے۔ کتنی آسانیاں ہمارے مذہب نے دی، ہمارے عورتوں، ہمارے ماں بہنوں کے لیے عبادت میں اگر ان کے ساتھ کچھ مسئلہ پیش آتا ہے وہ کس طرح سے کرے، تمام مسئلوں کا حضرت نے بہت ہی کم سے کم الفاظ میں نچوڑ بتا دیا۔ حضرت آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ رحمان کل پھر ہم آپ کے سامنے آئیں گے کسی ایک اور مشہور عالم دین کے ساتھ۔ بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے حالات بنگال نیوز ٹیگ انڈیا۔